अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी तो जारी है, मगर इसके बावजूद कुछ ऐसे इक़दाम अमरीकी हुकूमत और सदर ट्रंप ने किए हैं जिससे अंदेशा है कि मामला सिर्फ ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जंग का नहीं, बल्कि शायद अमेरिका दीगर ममालिक को भी इस जंग में घसीट सकता है। जी हाँ, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक नया ब्लॉकेड करने का फैसला किया है, ऐलान किया है, आबनाए हुर्मुज़ का ब्लॉकेड। एक तो ईरान पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी है। अब अमेरिका कहता है कि हम भी आबनाए हुर्मुज़ बंद करेंगे उन जहाज़ों के लिए जो ईरान की बंदरगाह से निकलेंगे या ईरान को रवाना हो रहे होंगे। अब वो कौन से जहाज़ हैं जो ईरान के बंदरगाह से निकलते हैं, और ज़्यादातर तेल बरदार जहाज़ जिनके ज़रिए चीन को और दीगर एशियाई ममालिक को तेल की सप्लाई की जाती है। तो क्या अमेरिका की जो बहरिया है वो इन जहाज़ों को रोकेगी? अगर चीन की तरफ जाने वाले किसी तेल बरदार जहाज़ को रोका जाता है तो फिर क्या चीन इस पे कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाएगा? ये वो संगीन सूरत हाल है जो अब अमेरिकी सदर के इस नए फैसले से पैदा हो रही है। बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं, कानूनी सवालात भी उठ रहे हैं, सफारती और सियासी सवालात भी उठ रहे हैं, और ख़ुद अमरीकी इंतज़ामिया और अमरीकी सदर के जो इत्तेहादी हैं, जो यूरोपियन ममालिक हैं और दीगर ममालिक, वो भी खुलकर अब अमरीका के इस इक़दाम की मुखालफत कर रहे हैं और इस इक़दाम का हिस्सा ना बनने का इज़हार कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, और हमें वाशिंगटन से ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार अनवर इकबाल ने। सबसे पहले तो अनवर इकबाल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि अमेरिका में अमरीकी सदर के इस फैसले को कैसे देखा जा रहा है, और आप समझते हैं कि इससे जंग का दायरा मज़ीद फैल जाएगा? लेकिन सर तो यहाँ यही समझा जा रहा है। मैं कमेंट्स देखे मैंने मुख्तलिफ जगहों पे, मतलब टीवी पे भी और सोशल मीडिया पे भी, जिसमें जो अमरीकी यहाँ स्कॉलर्स हैं उनका ये कहना है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। सदर ट्रंप ये चाह रहे हैं कि जो यानी अब इस वक्त बराह रास्त जंग है अमेरिका और ईरान की, और उनकी पूरी कोशिश के बावजूद नेटो या यूरोपियन उनके अलाइज हैं, वो उसमें उनकी तरफ से शरीक नहीं हुए। तो उनका ख्याल है कि अगर इस तरह वो ये कर दें कि जो भी शिप या तो ईरान से आएंगे या ईरान को पैसे देंगे गुजरने के लिए, ये शर्त भी शामिल है, उन जहाज़ों को गुजरने नहीं दिया जाएगा। और अगर उनको गुजरने नहीं दिया जाएगा तो ज़ाहिर है फिर उन पर प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ेगा तो फिर उन्होंने कहा कि जाओ खुद खुलवाओ, या अगर हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं हमारा साथ दो। तो उनको एक सिंबॉलिक सपोर्ट चाहिए कि मतलब अगर बरतानिया के भी चंद जहाज शामिल हों और फ्रांस के भी और जिसे ममालिक के लिए भी, तो ये कह सकेंगे कि इंटरनेशनल कोलिशन है जो ईरान के खिलाफ है, ये सिर्फ अमेरिका का ऑपरेशन नहीं है। दूसरी तरफ ईरान ने इसको काउंटर किया है इस तरीके से कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो बरतानिया और फ्रांस के जो जहाज हैं उनको जाने दिया जाएगा, गुजरने की इजाज़त है आबनाए हुर्मुज़ से। तो यानी फिर वो अलायंस नहीं बन सकेगा। तो अब देखें इसमें किसको सदर ट्रंप किस तरह डील करते हैं, मगर मैं समझता हूँ अब भी वो फौरी तौर पे जंग को दोबारा शुरू करना नहीं चाहते। वो इस तरह के मूव्स करके देखना चाहते हैं कि बीच से कोई रास्ता निकलता है या नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि सदर ट्रंप ने ये जो फैसला किया है, इसकी वजह यह भी है कि वो ईरान से बराह रास्त अब कोई जंग नहीं चाह रहे, और अरब ममालिक में जो उनकी मौजूदगी थी या फौजी अड्डे थे, अब अरब ममालिक भी इस जंग का हिस्सा नहीं बन रहे? तो इसको एक हमारी तरफ मुहावरा है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्या इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखा जा सकता है? हमारे यहाँ सारे तजियों में अमेरिका को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। इतनी खिसियानी बिल्ली भी नहीं है। अभी बहुत बड़ी फोर्स है, अभी सो सुपर पावर है, अभी बहुत बड़ी इकॉनमी है, अभी उनके पास 13,000 जहाज हैं, उनमें से उन्होंने 2,000 भी ईरान में इस्तेमाल नहीं किए। तो ऐसा भी अमेरिका जिस तरह हमारे यहाँ समझा जा रहा है कि गया गुजरा स्पेंड फोर्स हो गया है, ऐसा भी नहीं है। अभी भी उनके पास बहुत ऑप्शन है। अभी भी बहुत से ऑप्शन हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब, एक जो अमेरिका ने ये शर्त लगाई है कि जो भी ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को पैसे देकर या टोकन मनी देकर, टोल टैक्स देकर आएगा तो उस जहाज़ को रोका जाएगा। अब इसमें ज़्यादातर तो अरब ममालिक हैं, तो इस बात की कैसे तस्दीक होगी कि अरब ममालिक के जहाज़ों को वैसे गुजरने दिया गया है या उससे कोई रकम ली गई है? ज़ाहिरी बात है,
اب امریکہ سیٹلائٹ سے تو بحری جہازوں پہ نظر نہیں رکھے گا کہ کوئی رقم منتقل ہوئی ہے. عرب ممالک جو ہیں وہ الیکٹرانکلی یا آن لائن بھی ایران سے یا آف لائن بھی تو ڈیل کر سکتے ہیں. تو یہ کیا سسٹم جو ہے امریکہ جس کو روکنا چاہ رہا ہے، یہ کیا قابل عمل ہے امریکہ کی یہ پالیسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطیع اللہ صاحب بہت شکریہ میری اوپینین لینے کے لیے. سب سے پہلے تو دیکھیں، ایک بد اعتمادی کی فضا جس کو الحمدللہ پاکستان نے بڑی مشکلوں کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کی تھی، اور الحمدللہ پاکستان کو یہ اعزاز ملا کہ 47 سال کے جو دو دشمن تھے، مشکل دشمن تھے، ان کو آپ نے ایک ٹیبل پہ لا کے بٹھا کے پلیز ایکسچینج آف ویوز آپ نے کروا دیے. اور مجھے اللہ سے امید ہے، اور انشاءاللہ اس میں آئندہ بھی رابطے رہیں گے، بیکاز ڈپلومیسی کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یہ تو 2 دن کی ڈپلومیسی تھی. بیک ڈور ڈپلومیسی شاید ابھی بھی جاری. اب جو آپ کا سوال ہے مطیع اللہ صاحب، بات یہ ہے کہ اس سٹیج پہ اگر آپ بلاکٹ کی بات کرتے ہیں تو اٹ از ایکچولی another ایکٹ آف وار. آپ جو بھی پوسٹنگ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی میسج دینا چاہتے ہیں، آپ اس بد اعتمادی کی خلیج کو مزید بڑھائیں گے. تو میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کا جو بیان آیا اور جو انہوں نے ابھی سے بلاکٹ شروع کر دیا، اس سے جو پازیٹیوٹی آنے والی تھی اس میں ایک اور خلیج آئے گی جس کو دور کیا جائے گا آف کورس انشاءاللہ. اب یہ بلاکٹ کرنا بہت مشکل کام ہے. دیکھیں بلاکٹ کہاں ہو رہا ہے؟ آپ نئے ہومز جو پہلے کھلی ہوئی تھی، اس واقعے کے بعد فروری سے جو بھی آپ کے ساتھ مسئلے مسائل ہوئے اس کو بند کیا گیا، اور اب آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے کھل گئی تھی، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اب میں اس کو دوبارہ بلاکٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اور سلیکٹڈ بلاکٹ ہوگی. امیر صاحب آپ کو بھی سب کو پتا ہے کہ جب ایک ایسی متنازع جگہ پہ جہاں پہ اندیشہ ہو کہ وہاں پہ ریزنٹمنٹ آئے گی، اور ریزنٹمنٹ بھی عام ریزنٹمنٹ آئے گی، یہ نہیں ہوگا کہ امونیشن کے بغیر ریزنٹمنٹ ہوگی، تو وہ تو بلاکڈ جو ہے وہ نیگیٹو جائے گا. دوسرا جو آپ کا پہلو تھا، میری ذاتی خیال میں عسکری لحاظ سے میرا سوال یہ تھا کہ کیا امریکہ کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ اس بات کی تصدیق کر سکے کہ کون سا جہاز پیسے دے کر آیا اور کون سا نہیں؟ جی پہلے میں اس سے پہلے چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے کہ کیونکہ یہ ایک طویل میعاد سلسلہ ہوگا بلاکٹ کرنا. اس کے لیے کیریئرز آئیں گے، اس کے لیے ایئر کرافٹ آئیں گے، اس کے لیے ڈسٹرائر آئیں گے. پھر جو آپ کی پوائنٹ ہے وہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ پریکٹیکلی کیسے اسرٹن کریں گے کہ یہ جہاز پیسے دے کے آیا ہے، یہ جہاز ان کی کانسنٹ سے آیا ہے. تو یہ ایک عجیب مخمصے میں آپ رہیں گے، یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں. ٹھیک یہ کنفرم کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے ایئر مارشل صاحب کہ میں آپ سے کچھ بات کہوں؟ جی آپ یہ جو ٹرانزیکشن ہوگی یا تو پھر بالکل انڈر ہینڈ ہوگی، تو بہت ایک عجیب و غریب صورتحال پر عرب ممالک یا دوسرے ممالک جو ہیں غیر قانونی ٹرانسفر پہ تیار ہوں گے. اگر نہیں ہوں گے اور وہ انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم کے ذریعہ کریں گے تو امریکہ کو آسانی سے پتہ لگ جائے گا. بالکل یہی بات ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب نے. فیصل شاہ صاحب بہت شکریہ. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ امریکہ نے جو ابنائے ہرمز کو بلاک کرنے کا پلان بنایا ہے، یہ کس جگہ پہ بلاکنگ ہوگی، اور امریکہ کے ساتھ جو اس جگہ کے ارد گرد ممالک ہیں پاکستان سمیت، کیا ان کی بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے انٹرنیشنل قوانین کے مطابق؟ بہت شکریہ متی صاحب مجھے پروگرام میں لینے کا. دیکھیے یہ جو بلاکٹ اس نے لگایا ہے یہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ نہیں بلکہ ایران کے خلاف لگایا ہے، اور جو شپس بھی ایران کے پورٹ سے آئیں گے یا جائیں گے یہ بیسیکلی ان کو روکیں گے. اب وہ شپس ایران کے اپنے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ باقی ممالک کے بھی ہو سکتے ہیں جو ایرانی پورٹس کی طرف جا رہے ہوں یا وہاں سے نکل کے آ رہے ہوں. تو یہ بیسیکلی ایران کے خلاف لگایا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کے خلاف نہیں لگایا. تو باقی خطے میں جتنی پورٹس ہیں وہ اس سے مبرہ ہیں، ٹھیک ہے، وہاں آنے جانے والے شپس کو یہ نہیں روکیں گے. اب یہ کہاں لگائے گا؟ دیکھیں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک کلوز بلاکٹ ہوتا ہے، ایک ڈسٹنٹ بلاکٹ ہوتا ہے. کلوز بلاکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ دشمن کے بالکل پورٹس کے پاس لگاتے ہیں جا کے. اب اگر اس صورت میں دیکھا جائے تو یہ جو چابہار ہے پورٹ ایران کی جو کہ گلف آف عمان میں واقع ہے، یہ اس کے مشرق میں لگائے گا اگر کلوز بلاکٹ لگاتا ہے تو.
لیکن یہاں لگانے میں نقصان یہ ہے کہ امریکہ کے جو شپس ہوں گے وہ ایران کے میزائل، راکٹس اور ڈرونز اور پاسداران انقلاب کی جو نیوی ہے اس کی زد میں ہوں گے، تو یہاں پہ ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک ڈسٹنٹ بلاکیٹ ہوتا ہے۔ ڈسٹنٹ بلاکیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپن سی میں یہ بلاکیٹ لگاتے ہیں اور اس جگہ پہ زیادہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے تمام شپس کنورج کر رہے ہوں گلف آف عمان میں انٹر ہونے کے لیے، لیکن یہ وہ شپس ہوں گے جو یا تو ایران کی پورٹ میں جا رہے ہوں گے یا ایران کی پورٹ سے آ رہے ہوں گے، تو یہ وہاں بھی لگا سکتا ہے۔ وہاں لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ جو ایران کی میزائل، راکٹ اور ڈرونز کی رینج ہے اس سے یہ باہر ہوں گے۔ تو اب یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کہاں لگا سکتے ہیں۔ کیپیبلٹی امریکن نیوی میں ہے یہ لگانے کی، لیکن کیپیسٹی نہیں ہے۔ کیپیسٹی میں بات کر رہا ہوں پولیٹیکل۔ اب دیکھیے اس میں چائنا کے بھی شپس ہوں گے جو 13% تیل اپنا ایران سے لیتا ہے، اور چائنا کی ڈیفنس منسٹری کا بھی آج بیان آیا ہے کہ ہم اپنے شپس کو بھیجیں گے اور ہمارے معاہدے ہوئے ہیں، اور یہ امریکہ کا ہمارے شپس کو روکنا صحیح اقدام نہیں ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا چائنا یہاں پہ فزیکلی آئے گا اپنے شپس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، یا پھر اگر نہیں آئے گا تو کیا چائنا پولیٹیکلی ڈیمیج نہیں ہوگا کہ امریکن شپس اس کے شپس کو روک رہے ہیں اور اس کی تجارت ایران کے ساتھ نہیں ہونے دے رہے ہیں؟ اچھا ریئر ایڈمرل صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ جو ہے بین الاقوامی قوانین کے تحت حق بجانب ہے ایسے نیول بلاکیٹ کے لیے؟ جی بالکل حق بجانب ہے۔ مطلب جب دو فریق آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک نیول ٹیکٹکس ہے، نیول اسٹریٹجی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن آپ اس وقت یہ دیکھیے کہ ایک بات چیت کا ماحول چل رہا ہے، اور یہ جو بلاکیٹ ہوتا ہے یہ ایکٹ آف وار کے زمرے میں آتا ہے، یعنی یہ طبل جنگ، اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ تو اگر بلاکیٹ امریکہ واقعی لگاتا ہے، اس کا اعلان کر کے لگا رہا ہے، تو پھر وہ ایران کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ اعلان جنگ ہے۔ تو یہ باقی ممالک کی جو شپس ہیں ان کو روکنے میں حق بجانب نہیں ہوگا؟ جو ایران کے پورٹ سے آ رہی ہیں یا جا رہی ہیں، وہ کسی بھی ملک کی شپس ہیں، ان کو روک سکتا ہے۔ ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے فیصل شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک اور سینئر جرنلسٹ انور اقبال۔ ویلکم بیک۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب، پاکستان کی طرف سے جنگی جہاز اور ہماری افواج کا کچھ حصہ بھی سعودی عرب بھیجا گیا، اور یہ سعودی حکومت کی طرف سے سرکاری طور پہ یہ ایک بیان جاری کیا گیا اس حوالے سے۔ تو یہ جو ہماری ایکٹیویٹی ہے پاک سعودی جو دفاعی معاہدہ ہے، یہ اس کے تحت ہے، اور بنیادی طور پہ یہ ہمارے جو ہیومن ریسورس ہیں اور جو فائٹر جیٹس ہیں، ان کو سعودی عرب بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ہمارا ایک دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور ابھی اگر آپ ریسنٹ ہسٹری کو بھی دیکھیں تو اس میں پاکستان نے ایز اے ریاست بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنا رول ادا کیا، جس میں اس نے ایران کے ساتھ بھی رواداری رکھی اور سعودی عرب کے ساتھ خاص طور پر، بیکاز سعودی عرب کے ساتھ آپ کے جو ریلیشنز ہیں اور اس خلیجی وار میں وہ اور زیادہ اسٹرینتھن ہوئے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خلیجی ملک نے تو کافی زیادہ ہمارے ساتھ رواداری نہیں کی اور اس ہماری توقعات پہ پورا نہیں اترا۔ تو ایسی صورتحال میں سعودی عرب نے ایک دفعہ پھر آپ کو شولڈر دیا، اور خبریں یہ ہیں کہ انہوں نے آپ کے اکاؤنٹس میں 5 سے زیادہ بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ یا آپ کے پیسے رکھے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ میرے خیال میں جو قیادت ہے اس کی دل ڈیفینیٹلی سعودی عرب کی طرف ہے اور ہونا چاہیے، لیکن جب آپ وہاں پہ پوزیشن کرتے ہیں، آپ یہ میسج بھی بھیجتے ہیں ایران کو کہ آپ یہ نہیں کہ ہم وہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی کاؤنٹر اٹیک کریں گے، بلکہ اب پاکستان ایسٹس وہاں پہ اگر موجود ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑے گی۔ تو میرے خیال میں ڈیفنس پیکٹ کے تحت یہ ایک کیلکولیٹڈ موو ہے جو پاکستانی قیادت نے کی ہے۔ اچھا انور اقبال صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان سے کیا توقعات ہو سکتی ہیں عرب ممالک اور خاص طور پہ سعودی عرب کے علاوہ امریکہ کی طرف سے؟ کیا امریکہ یہ بات سمجھتا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے غیر جانبدار مصالحت کار کے طور پہ ہی زیادہ مؤثر ہے؟
سب سے پہلے تو جو ارشد ملک صاحب کی بات ہے وہ بالکل درست ہے. سعودی عرب کے ساتھ تو توقعات کی بات نہیں ہے. سعودی عرب کے ساتھ آپ کا سمجھوتا ہے. آپ آپ اگر ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو اپنے سمجھوتے کی خلاف ورزی کریں گے. امریکہ میں کی جو موجودہ انتظامیہ ہے اس کی نظر میں پاکستان کی بڑی عزت ہے. یعنی اس کا وہ بارہا اظہار کرتے ہیں، اور اظہار صرف صدر ٹرمپ نہیں کرتے. مطلب ہوتا یہ تھا کہ جیسے افغان جنگ کے دوران جس طرح آپ کو بہت ساری جگہوں پہ مطلب پاکستانیوں کو، پاکستانی صحافیوں کو، پاکستانی سفارتکاروں کو بلایا جاتا تھا، اور پاکستان ایمبیسی میں جس طرح کی اٹینڈنس ہوتی تھی وہ اب دوبارہ آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہے. لوگ آنے لگے ہیں، سیکٹری لیول کے لوگ بھی آتے ہیں. ورنہ تو میں نے یہ بھی حال دیکھا ہے کہ پاکستان ڈے کے ایونٹ میں پکڑ کے کہیں ورجینیا سے، جس کو ہماری صوبائی اسمبلی کہتے ہیں، اس کے کسی 2 بندے کو بھی پکڑ کے لے آتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہمیں صوبائی اسمبلی کا ایک بندہ مل گیا جو مہمان خصوصی ہوگا آج، ورنہ آپ کے ہاں کوئی نہیں آتا تھا. تو اس میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اہم خطے میں ایک ایسا ملک ہیں جس کی امریکہ کو اب بھی ضرورت ہے. تو پھر آپ کا یہ جو آپ نے بات چیت کرائی ہے اس کی وجہ سے بھی امریکن میڈیا میں، تھنک ٹینکس میں، ہر جگہ آپ کے بارے میں پازیٹیو انداز میں گفتگو ہو رہی ہے. تو امریکہ جو ہے پاکستان کو کسی صورت میں بھی اس جنگ میں بطور فریق نہیں دیکھتا؟ ابھی تک تو نہیں دیکھتا. نہیں، کل کو اگر صورتحال چینج ہوتی تو اور بات ہے. وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نے ایک بہت ہی سمجھداری کے ساتھ ایک مثبت رول ادا کیا ہے، اور اس کی اپریسیشن بھی موجود ہے. اچھا، پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا انور اقبال صاحب کے 40 ممالک کی ایک فوج جو ہے وہ بھی ریز کی گئی تھی، جس کی سربراہی ہمارے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کرتے رہے ہیں. تو اس کا کیا رول رہا ہے اس سارے کانفلکٹ کے دوران، اور اس کا رول کیا ہے؟ جب بھی آپ 40 ممالک کی، 30 ممالک کی، 50 ممالک کی افواج بناتے ہیں تو وہ ایک ڈیکوریٹو موو ہوتا ہے، اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا. وہ فیلڈ میں 40 ممالک کو کسی بھی ایک بات پہ، ایک صفحے پہ لانا اور ایک قسم کا ایکشن لینا ممکن ہی نہیں ہے. خود ایک سمبولک جسچر ہوتا ہے عوام کو مطمئن رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. ارشد ملک صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان یہ جو معاہدہ ہوا ہے، کیا الٹیمیٹلی کسی خاص موقع پر پاکستان کو عملی طور پہ اس جنگ میں شامل ہونا پڑے گا؟ دیکھیے، انور صاحب نے جیسے بات کی، جو 40 ملکوں کی بات تو بالکل سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک پروسیسنگ ہوتی ہے. آپ ایک میسج بھیجتے ہیں. جو یہ والا ڈیفنس پیکٹ ہے، اس میں ایک خاص مقصد کے لیے آپ نے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو اسٹرینتھن کیا ہے. اور اس جنگ کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں یہ بات طے کر لیجئے گا کہ پاکستان الحمدللہ اس وقت وہ واحد ملک ہے جس کی امریکہ میں بھی اور ایران میں بھی پذیرائی ہے، پازیٹیو رول. دیکھیں ترکیہ جو ہے وہ ایک نیٹو کا ملک ہے، اس لیے تھوڑا سا کنٹروورشل ہو جاتا ہے. ایجپٹ جو ہے وہ بائس ٹورڈز اسرائیل ہو سکتا ہے بیکاز آف دی جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں. الحمدللہ پاکستان نے اپنے آپ کو جس طرح سفارتکاری میں بردباری کے ساتھ اور فراست کے ساتھ کیا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کوئی ایسا موقع نہیں آنے دے گا. اور اس سے بڑی بات میں اگر آپ یہ بھی بات سمجھ لیں کہ آپ کے ایران کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے کو وہ تعلقات نہیں تھے جو آج ہیں، اور جتنا احترام آج ایران پاکستان کا کر رہا ہے، بیکاز پاکستان جو بھی کر رہا ہے وہ اپنے گین کے لیے کوئی خاص نہیں ہے. وہ الٹیمیٹ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن اصل مقصد ہمارا ہے دنیا میں امن لانا، خطے میں امن لانا، علاقائی امن لے کے آنا. اس علاقائی امن کے لیے جو ہم نے ایران کا ساتھ دیا ہے، اخلاقی طور پہ بھی، سفارتی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی، اس کی وجہ سے ایران ہماری ڈیفینیٹلی سے ہماری ریسپیکٹ کرے گا، ہمارا پوائنٹ آف ویو لے گا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا موقع آئے گا جس میں عملی طور پہ ہمیں اس جنگ میں جانا پڑے گا. اچھا، پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کے لیے بڑی تھریٹ جو ہے ایران ہے یا اسرائیل؟ اس میں کوئی شک نہیں، سب سے بڑی تھریٹ جو ہے وہ اسرائیل ہے. الٹیمیٹلی، ناٹ ناؤ بٹ ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی اسرائیل کا ہی تھریٹ ہے. اور جو ایران اور سعودی عرب کا ہے، اب یاد کریں تو کچھ سال پہلے پاکستان نے ہی اس تناؤ کو کم کیا تھا. اور میرے خیال میں انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم اپنا یہی سفارتی رول ادا کریں گے جس میں ہم ان دونوں ملکوں کو قریب لائیں گے. اور جو جغرافیائی حالات بدل رہے ہیں، جو حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں یہ والا پوائنٹ زیادہ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ.
اور جو معاہدہ ہے سعودی عرب سے وہ صرف ایران کے کنٹیکس میں نہیں ہے، اسرائیل بھی اس میں ایک کنسیڈریشن میں ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے، بیکاز ہم تو حرمین شریفین کے لیے بیٹھے ہیں اور مسلمان سارے حرمین شریفین کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک اور انور اقبال سینئر جرنلسٹ صحافی پروگرام کو وقت دینے کے. اگلے سیگمنٹ پہ ہم بات کریں گے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان سے. ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیے ہیں سابق سیکرٹری خارجہ پاکستان جناب شمشاد احمد خان نے. شمشاد صاحب بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. اب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ایک نیا رخ اختیار کر چکی ہے. اب امریکہ ایران پہ حملہ کرنے کی بجائے ایران کے پورٹ سے آنے والے تیل بردار جہازوں کو بلاک کرنے کا منصوبہ اس نے اعلان کر دیا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک قسم کا اعتراف ہے ایران نے مکمل طور پہ آبنائے ہرمز پہ اب کنٹرول کر لیا ہے، اور اس کنٹرول کو غیر مؤثر کرنے کے لیے امریکہ جنگ نہیں بلکہ نیول بلاکیڈ کر رہا ہے؟ یہ کتنا مؤثر ہوگا؟ دیکھیے مؤثر نہیں ہوگا. دس از پلینلی این ایکٹ آف وار. یہ ایک طریقے سے امریکہ نے ایک ایران کے خلاف ایکٹ آف وار کیا ہے، اور اس کا نتیجہ مجھے لگتا ہے کہ اگر اس سے سچویشن ایگریویٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ تیل کی سپلائی یہاں سے چین کو ہے، جاپان کو ہے، اور سارے ایسٹ ایشیا کو ہے، پاکستان کو ہے، انڈیا کو ہے. تو اور یہاں یہ میں بتا دوں کہ ٹرمپ بالکل اکیلا ہے. وہ جو کچھ کر رہا ہے تنہا، آئسولیٹڈ، بغیر کسی کی اور سپورٹ کے یا کسی کی مرضی کے ساتھ نہیں ہے. نہ یورپ کا کوئی ایک ملک بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. تو وہ جب ایک بندہ ایک کر رہا ہے تو وہ بے حماقت کر رہا ہے. اس نے پہلے بھی حماقت سے ایران پر چڑھائی کی تھی، یہ سوچ کر کہ وہاں کی وہ رجیم چینج کر دے گا، اور اس کو بہت بری پھر کھانی پڑی وہاں سے. ایران نے ایسا سبق سکھایا اس کو کہ پھر اس کو خود ہمارے پرائم منسٹر کے ذریعے سے ایک ٹویٹ بھیج کے پھر سیز فائر کروانا پڑا. تو یہ ٹرمپ اس قسم کے حالات پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد پتہ ہوتا نہیں ہے، پھر فوج اس کو بتاتی ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، تو پھر وہ جا کے راستہ ایگزٹ تلاش کرتا ہے. تو پہلے بھی جو سیز فائر کروایا تھا، وہ جنگ جب دیکھی کہ خراب ہو گئی ہے تو اس نے سیز فائر کروایا، اور یہاں ایک موقع بن گیا تھا. اچھا، پاکستان نے بہت اپرچونٹی مہیا کی تھی جو اسلام آباد کے مذاکرات تھے کہ اس جھگڑے کو طے کر لیتے، لیکن نہیں، یہ بندہ عقل کا ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے فیصلے یہ خود نہیں کرتا. یہ پیچھے ہے نیتن یاہو. وہ اسرائیل کی ایک ایسی شخصیت ہے جو شروع سے امریکن جو پریزیڈنٹس ہیں ہر ایک کو وہ کہتا تھا کہ بھی ایسا کرو کہ ایران کو ختم کر دو. کسی نے اس کی بات نہیں سنی. بالآخر صرف یہ ٹرمپ ہے جس نے پہلی ٹرم میں آتے ہی اس کی بات سنی تھی، اور وہ جو ایک نیوکلیر ڈیل ایران کے ساتھ نیگوشیٹ ہوا تھا، 9 سال نیگوشیٹ کر کے 2006 سے 2015 تک نیگوشیٹ ہوا تھا، اور بڑا اچھا نیوکلیر ڈیل تھا. تو وہ اس نے اسکریچ کیا نیتن یاہو کے کہنے پر. پھر اس نے اس کے کہنے پر جیروسلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ ریکگنائز کیا 2017 میں. پھر اس نے اپنا سفارت خانہ وہاں شفٹ کر دیا جیروسلم میں. پھر اس نے ابراہیم اکارڈز کر کے مسلمان ملکوں سے اسرائیل کی ریکگنیشن شروع کی. اس میں سعودی عربیہ بھی شامل تھا، لیکن لاسٹ منٹ پہ سعودی عرب بیک آؤٹ کر گیا کہ جب تک کوئی بڑا ملک نہیں کرتا تو میں نہیں کروں گا. تو اس کے بعد اس کی ٹرم ختم ہو گئی. یہ بھی میں بتا دوں کہ اپنی پہلی ٹرم میں اس نے مودی کو بھی یہ کہا تھا کہ میں مقبوضہ کشمیر میں ایک بہت بڑا ریزورٹ بنانا چاہتا ہوں. یہ ریزورٹ بناتا ہے جس طرح اٹلانٹک سٹی بنایا تھا، کسینوز ہیں لاس ویگس میں جس طرح اس نے بنائے ہوئے ہیں، یہ ہر جگہ ریزورٹ بنانا چاہتا ہے. تو مودی کو جب کہا تو مودی کو لالچ آ گیا، تو اس نے فوراً 2019 میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو کانسٹیٹیوشن انڈین کانسٹیٹیوشن کا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا آرٹیکل 370 35A، وہ ایبروگیٹ کروایا، وہ اس نے کر دیا. اچھا شمشاد صاحب یہ دیکھیں، اب لگ یہ رہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب نے بھی ٹیلی فون پہ رابطہ کیا ہے، قطر نے بھی ایران سے رابطہ کیا ہے، یورپی ممالک بھی امریکہ کے اس بلاکیڈ کے علی اعلان خلاف ہیں. تو آپ کو لگ نہیں رہا کہ ایران نے عملی طور پہ آبنائے ہرمز پہ اب کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور امریکہ اس حوالے سے اب کچھ نہیں کر سکتا؟ ایبسولوٹلی. میں بتاؤں
وہ فیت اکمپلی ہے. ایران کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ اس نے یہ سوچا تھا جب جنگ 28 فروری کو شروع کی تھی، اس کا خیال تھا کہ یہ 2 دن میں ایران کو مارے گا، اس کے بعد وہاں کی حکومت جو ہے وہ ریپلیس ہو جائے گی، یہ شہزادوں میں سے کسی کو لا کے بٹھائے گا اپنی مرضی کی حکومت. مگر ایران نے جو ریزسٹنس دکھائی ہے، یعنی کریج اور ریزیلینس کے ساتھ، کہ نہ صرف امریکہ کو پٹخا ہے، اس نے اسرائیل کو بھی پٹخ دیا ہے. دیکھیے اسرائیل کا آج حال بالکل وہ ہے جو اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کا کیا تھا. بالکل غزہ کو جس طرح توڑ پھوڑ ہے، تل ابیب کا بھی وہی حال ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے بالکل درست کہا، یہ جو بات اس نے اب یہاں پہ آبنائے ہرمز میں کی ہے، یہ بھی اس کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، اور یہ سوچتا نہیں ہے کیونکہ اس کے کہنے پہ کر دیا، بیکاز ہی ہیز بین ٹرائنگ ٹو اسپوائل تھنگز. پہلے ہی جب یہاں پہ سیز فائر ہوا تھا تو اس نے لبنان میں جاری رکھی جنگ، تو اس وجہ سے اب بھی وہی ہے جو نیتن یاہو وہ کر رہا ہے. اس کو فوراً یہ ریٹریو کرنا پڑے گا واقعہ، کیونکہ ادھر سے چائنا وغیرہ بڑی طاقتیں انوالوڈ ہیں. اگر یہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے، میں نے جس طرح کہا یہ ایکٹ آف وار شمار ہوگا، تو جنگ ہو سکتی ہے. جو تھرڈ ورلڈ وار ہے وہ بالکل اس معاملے پر ہو سکتی ہے. اچھا شمشاد صاحب، پاکستان کی پوزیشن بڑی ڈیلیکیٹ ہے، ایک تنے ہوئے رسے پر پاکستان چل رہا ہے. اس کے باوجود بھی بطور ایک خود مختار ملک پاکستان اصولی موقف بہت سارے معاملات میں اپناتا رہتا ہے. تو یہ جو سمندری بلاکیڈ کا اعلان کیا ہے امریکہ نے، اس کے حوالے سے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کہ پاکستان کا کیا موقف ہے اور ہونا چاہیے؟ نہیں، پاکستان کا آبویسلی ایران کی سپورٹ ہوگا. البتہ یہ بھی میں بتا دوں کہ مسئلہ چونکہ یہاں خلیج کی ریاستیں بھی انوالوڈ ہیں، تو یہ جس طرح پہلے بھی پاکستان نے باقاعدہ خلیج کی ریاستوں کو ریسٹرین کر کے رکھا تھا کہ ایران کے خلاف کارروائی نہ کریں، تو حسن وسا ہمارا رول جو ہے وہ یہی ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اوپن جنگ نہ ہو. تو ابھی تک تو اوپن جنگ نہیں ہوئی ہے. جو ایران کی میزائل وغیرہ مارے تھے امریکہ کے انڈوں پہ، وہ صرف کولیٹرل ڈیمیج ضرور ہوا ہے امارات میں یا قطر میں یا بحرین میں، لیکن یہ ہے کہ ڈیلیبریٹلی کوئی ایران نے ایسی ہاسٹیلٹی نہیں دکھائی. تو اس طریقے سے وہ بچت رہی ہے. اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا غور سے سنیے کہ پاکستان کا ایک بہت ہی کروشل رول ہے اس سارے قصے میں. میں بتا دوں، بیکاز آف آر جیو پولیٹیکل لوکیشن، اور بیکاز آف آر سولیڈیرٹی ود دا مسلم ورلڈ، اینڈ بیکاز آف آر گڈ ریلیشنز ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اور یہ جو کچھ ہمارے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کے پرسنل تعلقات ڈیولپ ہوئے ہیں سنس لاسٹ ایئر، ان سب فیکٹرز کو ایکومولیٹ کر کے آپ ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ پاکستان پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اس وقت کہ یہاں جنگ ہونے سے رکوایا جائے. اور ہم نے کوشش کی ہے، یہ جو اسلام آباد میں بیٹھک ہوئی تھی یہ ایک طرح سے بڑی سیریس کوشش تھی، اگرچہ وہ یہ اس کا جو پیغام تھا ٹویٹ، وہ ٹرمپ نے شہباز شریف کو بھیجا تھا کہ تم یہ اپنی طرف سے یہ ٹویٹ کرو، تاکہ شو یہ کر رہا تھا کہ پاکستان نے انیشیٹ کیا ہے. اصل ٹرمپ چاہتا تھا کہ یہ جنگ سیز فائر ہو جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں. ابھی بھی اس کا بھی دیکھ لینا، جو آج کل ہرمز پہ یہ ٹرمپ نے غلطی کر بیٹھا ہے، اس کا بھی وہ اسی طرح کچھ ارینجمنٹ کرے گا ہمارے ذریعے سے یا کسی اور کے ذریعے سے، وہ ودرا کرے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا رول بہت اہم ہے اور کروشل ہے، اور وہ سفارتی ہے. وہ یہ اس طرح نہیں ہے جو جس طریقے سے یہ ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ اس خطے کی 6 ریاستیں ہیں جن میں امریکہ کے اڈے ہیں، اور وہ ایران کی سب سے بڑی شرط، کوئی بھی ارینجمنٹ اگر ہونا تھا تو وہ اڈے they'll have to be removed. تو کیا ایران جو ہے، اگر امریکی اڈے ختم ہو جاتے ہیں تو کیا ایران گارنٹی دے گا کہ عرب ممالک کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا؟ ایبسولوٹلی، میں بتا رہا ہوں نا، یہی تو بات میں کر رہا ہوں. سنیے بات میری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا، یہ دوسری جنگ عظیم میں سچویشن اسی قسم کی تھی. اس وقت جرمنی کے خلاف یورپین تھے، تو ان کے درمیان اتنے سیریس اختلافات تھے کہ وہاں بھی مگر انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم ایک آپس میں مل کر ایک اپنے آپ کو اکٹھا کریں اور ایک دوسرے کی سیکیورٹی کو اپنی سیکیورٹی سب جانیں. تو وہ پھر نیٹو پیدا کیا تھا، جس کو پھر امریکہ نے ملٹری بینڈ ویگن بنا کے اپنی لڑائیوں کا ایک ہتھیار بنا لیا تھا.
لیکن ہمارے کیس میں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک 10 ممالک میں نے آئیڈینٹیفائی کر کے، اور یہ چیزیں میں شیئر کرتا ہوں، ابھی کل اتوار کو ایک نیوز میں آرٹیکل بھی میں نے دیا ہے کہ ٹرمپ کی میڈنس ہے، یہ ایک ویک اپ کال ہے ٹو دا مسلم ورلڈ. تو یہ ہے ہمارے لیے ایک ویک اپ کال کہ ہم اس وقت یہ 10 ممالک ہیں جن میں ایران، پاکستان، ٹرکی، یہ مسلمہ 3 بڑے ممالک ہیں. اس کے علاوہ خلیج کے 3 بڑے ممالک ہیں، سعودی عربیہ، امارات اور قطر 6، اور اس کے بعد 7واں ایجپٹ، جو کہ ہماری مسلم دنیا میں فلسطین وغیرہ کے ساتھ براہ راست تو ریلیٹڈ ہے. یہ اتحاد کس کے خلاف ہوگا؟ سنیں 8واں ہے عراق، اور 9واں ملیشیا، اور 10واں انڈونیشیا. یہ کسی کے خلاف نہیں ہے. یہ ایک ٹریٹی ہوگا جو جس طرح کا سعودی عرب کے ساتھ ہم نے معاہدہ سائن کیا ہے کہ ہم پہ کوئی تھریٹ ہوگی تو وہ سعودی عربیہ پہ اگر ہوگی تو ہماری تھریٹ ہوگی. تو وہ ایک جو معاہدہ ہوگا 10 ملکوں کے درمیان، وہ یہ ہوگا کہ ان میں سے کسی ایک پہ بھی کوئی تھریٹ ہوگی تو وہ سب کی مشترکہ تھریٹ ہوگی. یہ بالکل نیٹو مگر کیا امریکہ ایسا ہونے دے گا؟ کیونکہ چھوڑو یار، امریکہ کہاں کا امریکہ تو ختم ہو چکا ہے. امریکہ is no longer super power. لیکن ہمارے سارے اثاثے، عرب ممالک کے اثاثے تو امریکہ میں ہیں. چھوڑ دیجئے یہ باتیں، چھوڑ دیجئے. میں کہتا ہوں آپ لوگ ایسی ذہنیت کے مالک ہیں کہ آپ لوگ سٹیٹس کو سے کبھی نکلتے نہیں ہیں. میں ہمیشہ سوچا کرتا ہوں، ہمیشہ میں نے سوچا ہے کہ ہمیشہ سٹیٹس کو سے باہر نکل کے تھوکنا ہے، نئی چیز کرنی ہے. اور یہ نئی چیز میں بتا رہا ہوں، اور یہ ایسا ہوگا رزلٹ کہ دنیا کی کوئی طاقت آئندہ اس خطے پہ کبھی بھی اگریشن نہیں کرے گی. یہ 10 ممالک کی طاقت فوج کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے اعتبار سے، اگرچہ اس میں پاکستان بہت کھوکھلا ہے اندر سے، جب تک ہمیں وہ درست کرنا ہوگا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ جو 10 ممالک ہوں گے، اس میں ایران بھی شامل ہے، اس میں ترکی بھی شامل ہے، اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے. یہ سارے ملک اکٹھے آپس میں ایک دوسرے کی گارنٹی کریں گے. تو یہ لبنان کو بھی شامل کریں گے اس میں؟ وہ دیکھیں، وہ ضرور کر لیں یہ، اور جتنے مرضی ملک ڈال لیں. وہ میں نے تو ایسے ہی کیا ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے سلسلہ، یہ ٹرمپ وغیرہ امریکہ کی ضرورت نہیں ہوگی کسی جگہ بھی، لیکن چائنا اور رشیا کی مکمل سپورٹ ہوگی اس گروپ کو. یہ ایسا گروپ ہوگا، ایسی اینٹی ہوگی سیکیور، اور یہ جنگیں لڑنے کی نہیں بلکہ جنگیں پریونٹ کرنے کے لیے ہوگی. یعنی مسلمانوں کے خلاف جن کو بیٹل فیلڈ بنایا جاتا ہے اس سے روکے گا. اور دنیا میں اس کے ایک طرح سے گلوبل ڈیسیجن میکنگ میں بڑا ایکٹیو رول مل جائے گا. مسلم دنیا اب تو جو OIC ہے وہ OIC سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. 57 ممالک ہیں، اور اس کی یعنی 1/4 دنیا کا علاقہ ہے، 1/4 پاپولیشن ہے. لیکن اتنی دولت ہے کہ 60% گیس اور آئل ہے، اور 60% ہی را مٹیریل ہے. لیکن دنیا کی GDP میں اس مسلم دنیا کا صرف 5% حصہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ دولت جو اس مسلم دنیا کی ہے وہ اس مسلم دنیا کے ملکوں پر صرف ہوگی. یہ خلیجی ریاستیں بھی پھر ضروری نہیں کہ پھر امریکہ اور یورپ کو دیں اپنی دولت، وہ دولت آپس میں پھر تقسیم. شمشاد صاحب، یہ ویسے تو 40 ممالک کی جو اسلامی ممالک کی فوج تھی، جنرل راحیل شریف اس کے سربراہ تھے، وہ پہلے سے موجود ہے. نہیں، وہ غلط ہے. وہ چیز نہیں، وہ اس قسم کی چیز نہیں ہے. وہ صرف ذاتی سعودیوں کی ذاتی. چلیں، بہت شکریہ شمشاد صاحب، شمشاد احمد خان، سابق سیکرٹری خارجہ. صحافی پروگرام سے اتنے ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.